किताबें उन्हीं के प्रेस से निकली हुई, उन्हीं के मोतकदीन की छपाई हुई और तबाअत की हुई ये किताब है। अगर इन किताब के हवाले से मसलन ये किताब असरार हकीकी हजरत सुल्तानुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। अब इस किताब में जो बात लिखी हुई है इसमें यह लिखा हुआ है कि हजरत के इस्लाम के जो 5 बुनियादी उसूल हैं उसके ऊपर हजरत ने रोशनी डाली है। और ये सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीबुल नवाज की किताब है और ये वो खतूत हैं जो उन्होंने अपने खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से उन्होंने लिखा था, तो वो इस किताब में महफूज कर दिए गए हैं। ये फारसी जुबान में ये किताब थी, इसको उर्दू में तर्जमा कर दिया गया है। अगर हम मान लें, अव्वलन तुम तो इनके ऊपर यकीन भी रखते हो, एतकाद भी रखते हो, यानी जो कब्रों के परिस्तार हैं, कब्रों की इबादत करते हैं, पुजारी हैं बेचारे, ये तो इस किताब के ऊपर यकीन भी रखते हैं। लेकिन अगर औलिया अल्लाह की ये सिफात हैं जो इस किताब में, और एक वली अल्लाह वो बातें लिख सकता है जो इस किताब में मौजूद हैं, तो हकीकत ये है, मैं नहीं कहता हूं, ये किताब के हवाले से मैं बोल रहा हूं, हकीकत ये है कि एक मोमिन आदमी इन बातों का तसव्वुर भी अल्लाह के और नमाज, रोजे, हज और ज़कात के बारे में नहीं कर सकता जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने इसके अंदर बयान की हैं। बल्कि इस तरह का इजहार ख्याल कोई जिंदीक और कोई मुर्तद और कोई इस्लाम से खारिज शख्स ही इस्लाम के अरकान की इस तरह से तावीलात और इस तरह से तफसीलात बयान कर सकता है। एक मोमिन जिसे वलायत का मकाम हासिल हो और हकीकी तौर पर वो वली हो, यकीनन वो ये बातें नहीं कर सकता है अभी। और इसी तरह से ये हमारे पास जवामिउल कलिम है, ये किताब है हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसू दराज हुसैनी की, जो गुलबर्गा कर्नाटक के अंदर एक स्टेट है, उसके ये बहुत बड़े वली अल्लाह माने जाते हैं। और वही नहीं बल्कि बड़े दूर दूर से लोग इनकी कब्रों पे आते हैं। इस तरह अब यहाँ तो मैं चूंकि ममलकत सऊदी अरबिया में रहता हूँ, अब यहाँ पे तो मुझे वो किताबें मैसर नहीं आ रही हैं। ये तो डेग के वो चावल हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो पक चुके हैं। इस तरह के चावल बतौर सैंपल न जाने कितने डेगों में पक रहे हैं, हमें उसका पता नहीं। काश में हिंदुस्तान में होता या पाकिस्तान में होता या बांग्लादेश में होता, और वहां की लाइब्रेरियां सूफियों के ताल्लुक से जो बातें लिखी गई हैं, जो करामतें, जो किताबें इन मज़ारों के ऊपर बांटी जाती हैं, काश अगर उस जगह में होता तो यकीनन आपके सामने मैं किताबों के एक जो है पिंडार लाकर रखता और उन हवालों से मैं आपसे बात करता कि देखें ये अकीदे हैं, ये अकीदे हैं, ये अकीदे हैं, और इस्लाम का ये ईमान और अकीदा है। इस्लाम अकीदे के ताल्लुक से ये बातें कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें वो किताबें मैसर नहीं है इस मुल्क के अंदर। ये तो बेचारे पता नहीं कहां कहां से लोगों ने भेजे हैं, और लोग जो दुरुस्त होते हैं और कब्रों को लात मार के किताब सुन्नत को लाजिम पकड़ते हैं, वो अपने कुतुब खानों में, अपने लाइब्रेरियों में रखे हुए रहते हैं बेचारे। इंडिया से, पाकिस्तान से आते हैं तो अपने कलेजे से लगा के पढ़ते हैं, यहां आके लोग जो है वहाबी हो जाते हैं। ये भी एक शोर फैलता है। यहां से जो लोग जाते हैं ईमान व अकीदा सही करके, उनके माँ बाप, उनके महल्ले, उनके शहर वाले कहते हैं वहां जाके गुमराह हो गया, वहां जाके वहाबी हो गया। अरे वो वहाबी हैं, उनके पीछे नमाज नहीं दुरुस्त है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, और यहां बेचारे आते हैं। ये असल में क्या बताऊं मैं आपको, ये इस गुर्बत व अफलास ने जिस तरह इनके पेट के अंदर चूहे दौड़ते हैं, इस तरह अक्ल का भी काल है, अक्ल का भी की कहत है, यानी अक्ल से भी ये बेचारे पैदल हैं। ये बेचारे नियाज फातिहे करने वाले लोगों की मरण पे जाकर के कुरान के हवाले से मुर्ग और मुसल्लम उड़ाने वाले, बिरयानियां तोड़ने वाले, ये बेचारे अकल से भी पैदल हैं। इन्हें कौन समझाए कि भाई मेरे यहाँ जो बंदा आता है उसने जो दीन पकड़ा है, तेरा दीन अगर इतना ही तेरा मजहब सही होता, दुरुस्त होता, तो तेरे मजहब पे वो लात क्यों मारता, क्यों थूकता? असल में कमी तेरे अंदर है। जिस तरह से कोई हिंदू या काफिर मुसलमान हो करके फिर इस कुफ्र की तरफ नहीं पलटता है, इसी तरह से यहां पर मेरा दावा है कि जो लोग किताबों सुन्नत को पकड़ लेते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को हकीकी तौर पर अपने ज़हन दिमाग में बिठा लेते हैं, वो वहां जाके कब्र परस्त नहीं बनते हैं। और अगर तुम कहो, मिसाल दूं अगर मैं, तो एक मिसाल नहीं, सैकड़ों मिसालें नहीं, एक जीती जागती मिसाल और
جیتی جاتی تصویر میں خود ہوں کہ ہم نے ان قبروں پر، ان مزاروں پر کیا کیا نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے ان کو سب لات مارا. کیوں؟ ہمیں علم نہیں تھا قرآن کا، ہمیں علم نہیں تھا احادیث کا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی کیا تعلیمات ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا. لیکن الحمدللہ جب ہم نے قرآن و سنت کو پڑھا، ان کے ترجموں کو پڑھا اور احادیث بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد ہم نے کھنگالا، ہم نے دیکھا ہمیں کہیں وہ تعلیمات نہیں مل رہی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو کہ جاؤ فلانے کی چوکھٹوں کے اوپر، فلانے بزرگوں کی چوکھٹوں کو، بزرگوں کی صالحین کی چوکھٹوں کو چاٹو، ان کی قبروں کو پختہ بناؤ، ان کے اوپر دھونیاں رماؤ، ان کے اوپر قبے اور گنبدیں بنواؤ، ان کے اندر ایسیاں لگواؤ، ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں ریشمی غلاف اور چادروں سے ان کے اوپر جو ہے زینت اور زیب کرو. اچھا ایک بات میں بتاؤں، بات آئی یہ ریشمی چادر کے تعلق سے، دیکھیں یہ بھی کتنی بدتمیزی کی بات ہے یہ کہ ہمارے ملکوں میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ غربت کی آخری سطح پر سانس لے رہے ہیں، غریبی کی آخری سطح پر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، فٹ پاتھوں کے اوپر یہ وہ. ایسی بہن اور بیٹیاں موجود ہیں جو بہن اور بیٹیاں ان کے ہاتھ غربت کی وجہ سے لال نہیں ہو رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ مہندیوں کی خوشبو نہیں لگ رہی ہے، ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں، ان کے سروں پر روپٹے نہیں نصیب ہیں. لیکن ذرا ان درگاہیوں کو دیکھو، ان بیچارے قبر پرستوں کو دیکھو کہ ان مردوں کے اوپر، قبروں کے اوپر اس طرح سے قیمتی قیمتی غلاف، قیمتی قیمتی چادریں کہ بابا جو مرا ہے نا، وہ بلے شاہ، وہ نتھو شاہ، وہ رنگ پرہنا شاہ زندگی بھر لنگوٹیاں پہنتا رہا، زندگی بھر ننگا رہا، اسے یہ سب نصیب نہیں ہوئے. زندگی میں ریشمی کپڑا یوں بھی حرام ہے مسلمان کے لیے، مرنے کے بعد اس کی قبر پہ ریشمی چادریں چڑھائی جا رہی ہیں. اور دلیل کیا دی جا رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں دلیل کیا دی جا رہی ہے مزاروں کے اوپر چادر چڑھانے کے لیے. کچھ لوگ اپنی طرف سے اصل میں یہ لوگ سوالات گڑھتے ہیں پھر اس کے جوابات دیتے ہیں. ایک مولوی تقریر کر رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ مزاروں کے اوپر چادریں چڑھاتے ہو، کیا تمہارے مردوں کو سردی لگتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی غیر معقول شخص ہی یہ بات کہہ سکتا ہے. بھئی قبر کے اندر وہ سو رہا ہے تو اوپر مٹی کے اوپر چادر چڑھانے سے اس کو کہاں گرمی؟ یہ جس نے بات کہی ہے وہ بیوقوف ہی رہا ہوگا. تو اس سے پتہ یہ خود اصل میں گڑھتے ہیں. اصل میں اس کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ قبر کے اوپر جو چادر چڑھاتے ہو کیا اس کو گرمی کیا اس کو سردی لگتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہاں جنت کی ٹھنڈک، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو اس کو ٹھنڈی لگتی ہے، اس لیے ہم اپنے مردوں کو چادر چڑھاتے ہیں. یہ ایک جواب دیا اس نے، جو مولوی تھا کہا ہم نے یہ جواب دیا. اور پھر دوسرا جواب کیا دیا معلوم ہے آپ کو؟ اس نے کہا دیکھیں آپ دیکھیں، کہاں جوتا کہاں سر، مارے گھٹنا پھوٹے سر، کہاں راجا بھوج کہاں گنگوا تیلی. وہ جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے میں ذرا پوچھوں تم سے، تم تو ہمارے بزرگوں کی مزاروں کے اوپر تم نے اعتراض کر دیا، ہمیں یہ بتلاؤ کہ خانہ کعبہ کے اوپر جو تم نے غلاف چڑھایا ہوا ہے کیا خانہ کعبہ کو ٹھنڈی لگتی ہے؟ یہ کفر اور یہ اس طرح سے توہین خانہ کعبہ کی زندہ مثال تقریروں کی کیسٹوں میں ملیں گی آپ کو. اور ہمارے یہاں کے ملے اور ملانے اس طرح کے بیانات دے دے کر کے، اور اس کے اوپر یہ جاہل بیچارے، یہ جاہل جو غیر تعلیم یافتہ بیچارے جن کو عقل نہیں ہے، یہ اس کے اوپر نعرہ رسالت کی حضرت نے کیا دلیل دی کہ تم غلاف کعبہ کا غلاف، کعبے کے اوپر غلاف چڑھانا چھوڑ دو، ہم اولیاء کے مزار پہ چادریں چڑھانا چھوڑ دیں گے. اور دوسری مثال اس نے دی کہ جناب علی اگر 20 کتابیں رکھی ہوں اور میں کسی سے کہوں کہ ہم نے ایک بڑے علامہ سے کہا کہ حضرت آپ ذرا سا بخاری شریف لے آئیں، تو وہ گئے تو آدھا گھنٹے میں بخاری لائے. پھر ہم نے دوسرے تو کہا حضرت بخاری شریف آپ آدھے گھنٹے میں لا رہے ہیں؟ کہنے لگے اصل میں نے یہ کتاب الماری پلٹی تو اس میں یہ کتاب پایا، دوسری کتاب دیکھا تو وہ کتاب تھی، تیسری دیکھا تو وہ کتاب تھی، چوتھی دیکھا تو وہ کتاب تھی، پانچویں دیکھا تو وہ کتاب تھی. بعد بحث اور جستجو کے میں یہ کتاب لایا ہوں. آدھا گھنٹہ میں وہ بخاری لائے. ہم نے دوسرے حضرت سے کہا کہ حضرت ذرا ترمذی لے آؤ، وہ گئے تو 40 منٹ کے اندر جو ہے وہ ترمذی لائے، بہت جستجو و تلاش کے بعد. اور ہمارے یہاں ایک نوکر تھا بدھو، ہم نے اس سے کہا بدھو جاؤ ذرا قرآن لے آؤ، تو وہ گیا، جو ہے بدھو خان لے آؤ قرآن، تو وہ گیا اور وہ 1 منٹ میں قرآن لے کے چلا آیا.
ہم نے کہا حضرت علامہ گئے آدھا گھنٹے میں بخاری لا رہے ہیں، وہ حضرت گئے 40 منٹ میں ترمذی لا رہے ہیں، اور تو 1 منٹ میں قرآن لے آیا۔ کہا حضور میں تو جاہل آدمی ہوں، اور میں نے کیا دیکھنا ہے، میں نے دیکھا جس کتاب کے اوپر سرخ غلاف یا غلاف چڑھا ہوا تھا، میں نے وہ کتاب لے آیا، مجھے کیا معلوم یہ قرآن ہے یا کیا۔ تو اس نے کہا کہ قرآن کے اوپر غلاف اس لیے چڑھایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یہ قرآن ہے، لوگوں کو پتا چلے یہ قرآن ہے۔ اسی طرح ولیوں کے قبروں کے اوپر چادریں اس لیے چڑھائی جاتی ہیں تاکہ گزرنے والے کو پتا چلے اور وہاں سے گزرنے والے کو معلوم ہو کہ یہ کوئی ولی کی قبر ہے، ولی کا مزار ہے۔ اس جاہل سے پوچھے کہ میرے بھائی، قرآن کے اوپر غلاف تو ہمارے یہاں ہی ملکوں ہی کے لوگ چڑھاتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے یہاں اصل میں وہ لوگ قرآن کے اوپر غلاف چڑھاتے ہیں جنہیں قرآن سے کوئی نسبت اور اس کے تعلق نہیں ہوتا۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مردے کے مرنے کے وقت قرآن کھولتے ہیں، یا صبح شام اگربتی، جس طرح ہندو اپنے ویدوں اور اپنے مہابھارت اور کتابوں کے اوپر چڑھاتا ہے اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں دھونی اونی دے کر کے اس کو چوم چاٹ کے رکھ دیتا ہے، اسی طرح کے ہمارے یہاں کے مسلمان بھی جاہل وہ اس طرح سے کرتے ہیں، قرآن پڑھنے ان کو آتا نہیں، نہ قرآن سے تعلق ہے۔ لیکن جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، آپ نے یہاں ہزاروں قرآن دیکھے ہوں گے، کہیں آپ نے غلاف دیکھا قرآن کے اوپر کہیں غلاف دیکھا؟ اصل میں پہلے ایک وصول بنایا جاتا ہے، پہلے ایک کلیہ بنایا جاتا ہے، ایک ضابطہ بنایا جاتا ہے کہ قرآن کے اوپر غلاف چڑھاؤ۔ اب قرآن کے اوپر کوئی ضروری ہے غلاف چڑھانا؟ مت چڑھاؤ، قرآن ہی رہے گا، غلاف چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو قرآن ہی رہے گا، غلاف چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور قرآن پہ غلاف چڑھانا یہ کوئی سنت یا فرض یا واجب یا کوئی مستحب یا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ قرآن رکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے، اس کو پڑھنا یہ۔ اور ایک شخص جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے، جس کا قرآن سے جس کی نسبت ہے، اسے یہ تمام سب ہیلے حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دلیلیں دی جاتی ہیں کہ ہماری معلومات کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر غلاف چڑھا ہو تو ہم سمجھیں گے یہ قرآن ہے، یہ قرآن سے دوری کا۔ تو اس طرح کی دلیلیں اول فول لوگوں کو دے کر کے، نعرے لگوا کے، اور لوگوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں گمراہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے اپنی بات مختصر وقت میں ختم بھی کرنی ہے، دوسرا پروگرام شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آئیے ہم سب سے پہلے ان بزرگ سے شروع کرتے ہیں جنہیں لوگ سلطان الہند کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور خلیجی گلف وار کے اندر جب یہ خلیجی جنگ ہو رہی تھی اس وقت ہمارے ملک کے ملانے جو تھے وہ باقاعدہ تقریروں کے اندر بیانات دیتے تھے کہ اے فلاں، اگر تو امیر ہے نا، اگر تو امیر ہے تو امیروں کا کیا ہے، وہ ہم غریب ہیں، تو امیر ہے، تیرا کوئی بھی تیرا امیروں کا کوئی امیر نواز نہیں ہے، اور ہم غریب ہیں، ہم غریبوں کا غریب النواز ہے۔ اور اس طرح کے نعرے، یعنی اس طرح کی باتیں کہہ کر کے لوگوں کو جو ہے ان کے جذبات سے لوگ کھیلتے ہیں۔ آئیے سلطان الہند کے تعلق سے میں بات کروں بڑے ہی عقیدت و احترام سے، میں کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، اور جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی سورہ ہود کی وہ آیت پڑھی ہے کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ میں صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنی طاقت ہے، اپنی طاقت بھر میں کوشش کر رہا ہوں صرف اصلاح کی، کہ دنیا سدھر جائے اور دنیا کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور صرف اللہ کی توفیق پر ہم نے یہ عزم کیا ہوا ہے، وإلیہ انیب، اور اللہ ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اور اللہ کی توفیق سے میرا مقصد ان باتوں سے کسی کے اوپر تان و تشنیع نہیں، کسی کی توہین نہیں، کسی کی کو جو ہے عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، میرا مقصد صرف اصلاح ہے، میں اصلاح چاہتا ہوں۔ یہ کتاب ہے جس کے اوپر لکھا ہوا حضرت سلطان الہند خواجہ غریب النواز، مشتمل برپنج بنائے اسلام معروف بھی اسرار حقیقی، حصہ اول حصہ دوم، اللہ والے کی قومی دکان، ککے زیاں، کشمیری بازار، لاہور، وہاں سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کتاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے طرف خطوط بھیجے گئے تھے، وہ خطوط خواجہ غریب النواز نے لکھے تھے، اور ان میں چند باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور کے صوفیہ
اس دور کے جو اولیاء اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے کیا ایمان اور عقیدے ہیں اللہ کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، نماز اور روزے کے تعلق سے، حج اور زکوٰۃ کے تعلق سے۔ چنانچہ سلطان الہند خواجہ غریب النواز نے اپنی اس کتاب میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک روز کا واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی لمبا چوڑا ایک بیان کیا ہے کہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے حدیث کے حوالے سے یہ بیان دیا ہے کہ حضرت عمر سے